अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। प्रोग्राम में हमें साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब, आपके वक्त का। आपसे गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान में कोरोना के मरीज़ों की तादाद 38,000 के करीब पहुँच चुकी है जो सरकारी आदाद व शुमार हैं, और इसी तनाजुर में कल अहम फैसला किया गया। तालीमी इदारे भी बंद करने का ऐलान कर दिया गया। तालीमी इदारों में शरह इस इन्फेक्शन की 19% है। लेकिन इसके साथ साथ निज़ामी साहब हम ये देख रहे हैं कि मुल्क में कोरोना को लेके सियासत भी उरूज पर है। PDM के अब तक की जो इत्तलात हैं जलसे शेड्यूल के मुताबिक हैं, मुल्तान का भी एंड देन लाहौर का भी। मरियम नवाज़ साहिबा भी, ये भी इत्तलात हैं निज़ामी साहब के, वो भी शिरकत करेंगी। लेकिन हुकूमत निज़ामी साहब जो इंगेज करना चाह रही है अपोजिशन को, कल जो पार्लिमानी लीडर्स की मीटिंग होनी है, सुनने में ये आ रहा है कि PDM वहाँ से भी इनकारी है। ये बैठेंगे नहीं तो बात नहीं करेंगे तो मसाइल हल कैसे होंगे? अब्बासी साहब सारे काम कैसे मिजाज है। अब सबसे पहले तो ये बताएं कि जी वाल साहब आप ठीक हैं ना? अब दुआ आपकी। ये बताएं कि ये मुल्क में कोरोना तो फैला हुआ है, लेकिन क्या ये कोरोना जो है ऑपोजिशन का जलसा करने के पेशावर की वजह से फैल गया? ये देखिए, बिल्कुल मुल्क में कोरोना है, तो क्या कोरोना सिर्फ PDM के जलसे में है? बाकी ज़िंदगी तो मामूल के मुताबिक चल रही है। बाज़ार भी भरे हुए हैं, दुकानें भरी हुई हैं, शॉपिंग मॉल भरे हुए हैं, रेस्टोरेंट कैफ़े भरे हुए हैं, बसें भरी हुई हैं। तो क्या कोरोना सिर्फ PDM के जलसे में होता है? कोई हुकूमत की पॉलिसी नहीं है। पहले दिन से मैं ये कह रहा हूँ कि हम ये वाहिद मुल्क है दुनिया का जिसमें वफाकी हुकूमत कोई पॉलिसी नहीं बना सकी कि हमने कोरोना से कैसे निपटना है। पूरी दुनिया ने एक इवॉल्विंग पॉलिसी के तहत कोरोना का मुकाबला किया है। हमारी कोई पॉलिसी नहीं है, बस अल्लाह के रहम व करम पे है, और ये अल्लाह का करम है इस मुल्क के अवाम पर कि ये हालात इससे ज़्यादा ख़राब नहीं हुए। हुकूमत का इसमें कोई ना इख्तियार रहा है, ना कोई पॉलिसी रही है, ना कोई कोशिश रही है। जब आप कहते हैं कि इख्तियार रही हैं इस हुकूमत के ख़िलाफ़, तो आपकी क्या मुराद होती है कि ये वज़ीर आज़म अपनी ताकत जो है एक्सरसाइज नहीं कर पाते, या और वज़ीर नहीं कर पाते, या एडमिनिस्ट्रेशन इनकी बात नहीं मानती? क्योंकि मीडिया पे तो छाए होते हैं हर वक्त वज़ीर आज़म, दिन में कई मरतबा आते हैं, और वज़रा भी कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं। तो इसको ज़रा एक्सप्लेन करेंगे कि आप आज आप कहते हैं कि बाख्तियार रही है? देखिए, मीडिया पर तो वज़ीर आज़म साहब ही हैं, लेकिन काम तो है नहीं। क्या मईशत बेहतर हुई है? क्या महंगाई पे कंट्रोल हुआ है? क्या मुल्क की तरक्की हुई है, डेवलपमेंट हुई है? क्या आवाम को कोई रिलीफ मिला है? कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ यार, कोरोना की पॉलिसी बता दें, 2 अल्फाज में बता दें कोरोना की पॉलिसी है क्या आपकी। यही कह दें कि मास्क पहना करें। हम तो आज तक ये वज़ीर आज़म साहब से नहीं सुन सके कि पाकिस्तान के अवाम से पाकिस्तान के अवाम मास्क पहन लें। अल्हम्दुलिल्लाह एक वज़ीरों, मशीरों, ऐसे PMs, एडवाइस, पता नहीं क्या क्या, एक फ़ौज ज़फ़र मौज है वफाक में भी, सूबे के अंदर भी। आज तक किसी शख्स से आपने कोई माकूल बात सुनी है? अवाम की तकलीफ़ की बात सुनी है? मुल्क के हालात की बात सुनी है? तो ये झूठ बोलने से, TV पर आकर तकरीरें करने से मामला नहीं चलता जी। ये बड़ी मेहनत का काम होता है, बड़ी लगन से काम करना पड़ता है, फिर जाके हालात काबू में आते हैं। ठीक। अब्बासी साहब, आप कह रहे हैं कोई पॉलिसी नहीं है। कल वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में पाकिस्तान स्ट्रेटजी डे मनाया जा रहा है, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पूरी दुनिया को बताएंगे कि कोरोना के साथ कैसे लड़ा जाता है, और पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उससे मुतालिक भी बताएंगे। आप कह रहे हैं कि पॉलिसी नहीं है, दुनिया इदराक कर रही है। हमें भी बता दें ना, हमें भी बता दें कि क्या है पॉलिसी। ये डे मनाने से मसला नहीं होगा ना, ट्वीट करने से मसला हल नहीं होता। बता देना। मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि चले माजी को छोड़ देते हैं, आज पाकिस्तान की क्या पॉलिसी है कोरोना से मुकाबला करने के लिए, ये बता दें। वहीं से डेबॉस से बता दें, यहाँ से ना बताएं।
بڑی عجیب سی بات ہے نہیں کہ ہمارا وزیر اعظم ملک کے اندر نہیں بتا سکتا، نہیں عباسی صاحب لیکن دیکھیں، باہر جا کے بتائے گا. یہ جو دن منا رہا ہے وہ ورلڈ اکنامک فورم منا رہا ہے، یہ پاکستان تھوڑی منا رہا ہے. اور یہ اگر وہ یہ دن منا رہے ہیں تو پاکستان کی پالیسی اور کرونا سے جس طرح پاکستانی حکومت نے نمٹا ہے اس کا ادراک کر رہے ہیں نا کہ کامیاب ہے یہ، اور باقی دنیا کو پرائم منسٹر کر ورچولی بتائیں گے، ڈیوورس تو نہیں جا رہے. تو جی چلے ہم سن لیں گے سر، وہیں پہ سن لیں گے. پاکستان میں اگر نہیں بتا سکتے کہ پالیسی کیا ہے تو ہم ورلڈ اکنامک فورم پہ دیکھ لیں گے ہماری پالیسی کیا ہے، کوئی بات نہیں ہے. اچھا عباس صاحب یہ ہمیں بتائیے قبول ہے کہ جو کرونا پر پارلیمنٹری کے اجلاس کا بائیک آؤٹ کریں گے یا اپوزیشن یا اس میں شرکت کرے گی؟ دیکھیں یہ آئی واش جو ہوتا ہے نا یہ نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کسی مسئلے پہ سنسیئر ہیں، کسی ایشو سے سنسیئر ہیں، اس کے فورم موجود ہیں. قومی اسمبلی کا اسپیکر وہ آدمی ہے جو اپوزیشن کا اعتماد کھو چکا ہے اپنے رویے اور اپنے عمل کی وجہ سے، تو اس کی کسی کمیٹی میں ہم شرکت نہیں کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر کو پارلیمان کی کمیٹی بلانے کا اور اس کو چیئر کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، ایسا کوئی چیز نہیں ہے. یہ کرونا ایک بہت بڑا ایشو ہے ملک کا، اس کو ہم بارہا اسمبلی میں لائے ہیں، اس پر قومی اسمبلی کے اسپیکر نے ڈیبیٹ نہیں ہونے دی. آج اگر کوئی پالیسی حکومت کی ہے تو حکومت اس کو لائے اسمبلی کے فلور پر، سینٹ کے فلور پر، وہاں وہ پالیسی پیش کرے، اس پر بحث ہوگی، اس پر بات کی جائے گی کہ اس میں کیا بہتری ہو سکتی ہے، کیا اس کے اندر چیزیں اچھی ہیں، کیا خرابیاں ہیں. یہ قومی اسمبلی کا فلور اور قومی اور سینٹ کا فلور یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے، یہ اسپیکر کی غیر پارلیمانی کمیٹی نہیں کرتی. اچھا یہ اسپیکر آپ کہہ رہے ہیں کہ کس کیپیسٹی میں بلا رہا ہے، وہ بلانا تو یہ پھر پرائم منسٹر کو چاہیے اجلاس یا اور وزیر جو ہیں متعلقہ منسٹر کو یا کوئی اس طرح. تو یہ کیا وجہ ہے کہ اسپیکر جو ہے اتنا فرنٹ فٹ پہ رول ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ آپ ان کو کہتے ہیں کہ وہ غیر جانبدار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو زیادہ ٹائم جو ہے وہ دیتا ہوں اپوزیشن کو. تو آپ کا بنیادی کیا گلہ ہے اسپیکر صاحب سے؟ میرا کوئی گلہ نہیں ہے، میں تو اسمبلی کے جو کارروائی ہے اس کی بات کر رہا ہوں کہ 2.5 سال میں پاکستان کے عوام کا ایک ایشو بھی پاکستان کی قومی اسمبلی میں نہیں آ سکا، اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہو سکی. یہ اسپیکر صاحب کی کامیابی ہے. اور آج پوری اپوزیشن اس بات پہ متحد ہے کہ ہمارا اسپیکر پہ کوئی اعتماد نہیں ہے، اس کی کوئی بات ہم ماننے کو تیار نہیں ہے. یہ آج حالات پہنچ چکے ہیں اسپیکر کے رویے کی وجہ سے. پارلیمان کا نظام بڑا سیدھا سادہ ہے، یہ ٹریڈیشنز پہ چلتا ہے. اپوزیشن ایشوز لاتی ہے، اس پہ اپوزیشن کے جو ممبران اس کو ریز کرتے ہیں، وہ تقاریر کرتے ہیں. ہمیشہ لیڈر دی اپوزیشن اور پارلیمنٹری پارٹی لیڈرز کو کسی وقت بھی بولنا چاہیں، یہ ان کا یہ ٹریڈیشن ہے، ان کو موقع دینا پڑتا ہے. اسپیکر صاحب یہ موقع نہیں دیتے. نہ ہی کوئی اسمبلی کی میں موشن اپوزیشن کا ایڈمٹ کیا جاتا ہے جو حقیقی معنوں میں وقت کی ضرورت ہو. ڈیبیٹ جب ہوتی ہے، ایک آدمی اپوزیشن سے بولتا ہے، ایک وفاقی وزیر اٹھتا ہے اور گالیاں نکالتا ہے، اسپیکر اس کو روکتا نہیں ہے. طریقہ یہ ہے جب اپوزیشن ممبران بول لیں اس ایشو پر ایک وزیر اٹھ کر حکومت کا موقف دیتا ہے. یہ ہوگا تو پارلیمان چلے گی. اسپیکر کا کام یہ ہے کوئی شخص اپنے دائرے سے باہر نکلے، اس کا مائک بند کر دے، اس کو روک دے. اسپیکر صاحب آج تک یہ نہیں کر پائے. اسی وجہ سے آج اسمبلی مفلوج ہے اور پاکستان کے عوام کا کوئی ایشو بھی اسمبلی کے اندر ڈسکس نہیں ہو پاتا. ٹھیک ہے عباسی صاحب، اسپیکر پہ آپ کو اعتماد نہیں ہے تو تحریک عدم اعتماد کیوں نہیں لے آتی اپوزیشن؟ اب تو پی ڈی ایم کی چھتری تلے اتحاد بھی ہے آپ کا. تحریک عدم اعتماد نمبروں پہ ہوتی ہے، تو تحریک عدم اعتماد تو نمبر تو ہمارے پاس نہیں ہے. بڑی سیدھی سی بات ہے. دیکھیں اسمبلی عددی برتری پر نہیں چلتی، اسمبلی رویے اور ٹریڈیشن پہ چلتی ہے.
روایات کیا ہیں. رویہ اور روایات یہ اسمبلی کا مقصد ہوتا ہے, اس پہ اسمبلی چلتی ہے. یہ آج بدقسمتی سے حکومت بھی اس سے ناواقف ہے, اسپیکر بھی ناواقف ہے. وہ یہ بات بھول گئے ہیں کہ ہمارے دور میں اسمبلی کیسے چلا کرتی تھی. ذرا اس وقت کی جو کارروائی ہے اس کی ٹیپس دیکھ لیں تو آپ کو علم ہو جائے گا. تو عباسی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ حکومت اور اپوزیشن کے جو تعلقات کار ہیں ان میں کوئی مس سگنل آتے ہیں؟ مثلاً یہ کہ جی الیکشن ریفارمز کر لیتے ہیں جی بیٹھ کے, یعنی سسٹم میں بدل دیتے ہیں شو آف ہینڈس کے ذریعے, جی شو آف ہینڈ, الیکٹرانک ووٹنگ اور یہ اور وہ الیکٹرانک ریفارمز. تو ایک طرف تو آپ کو وہ یہ آفر کرتے ہیں, دوسری طرف تاون جو ہے اس کا فقدان اتنا ہے کہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر موقع ہی نہیں دیتا اپوزیشن کو بولنے کا. جی ایک حقیقت ہے, یہ اسمبلی مفلوج ہو چکی ہے. ایک خلیج ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان, وہ خلیج اسپیکر صاحب اس کو برج کرنے میں ناکام رہے ہیں. اس میں قصوروار ٹھہرانا چاہے تو آپ وہ خود کارروائی دیکھ لیں. اسمبلی چلتی ہے حکومتی رویے سے. جب حکومت کا پرائم منسٹر, حکومت کا وزیر اعظم, لیڈر آف دا ہاؤس اپوزیشن کو دھمکیاں دینے سے, ہر ہفتے دھمکیاں دینے سے اجتناب نہ کرے, گالیاں نکالے, منہ پہ ہاتھ پھیرے, تو کون سی اسمبلی چلے گی؟ کون سی عوام کی بات ہوگی؟ آج حالت یہ ہے کہ وزیر اعظم بھی ہاؤس کے اندر تقریر کرنے کے قابل نہیں ہے. یہ حکومتی رویے کا حاصل ہے. یہ تو ٹھیک ہے عباسی صاحب, لیکن آخر چلانی بھی تو ہے نا حکومت آپ نے. تو یہ اگر یہی رویہ رہا تو معاملات تو اس طرح چلتے رہیں گے. میرا اصل سوال یہ ہے کہ حفیظ شیخ صاحب نے ابھی پرسوں ایک تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ جناب چاروں طرف سے اچھی خبریں آ رہی ہیں, اکانومی بڑے زوروں میں جا رہی ہے, سوائے اس کے کہ ہمیں IMF کے جو قسطیں ادا کرنی ہوتی ہیں اس کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں. لیکن ستو خیر ہے, میرا سوال یہ آپ سے یہ ہے کہ اگر ستو خیر ہے تو پھر IMF کے پروگرام میں جانے کی ضرورت کیا؟ ان کو کہیں بھائی بوریا برسہ اپنا سنبھالیں اور ہمیں اپنا کام کرنے دیں, ہمارے پاس تو بڑے پیسے. میرا بھی سوال یہی ہے کہ آپ کے اگر تمام معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں, چھوٹا سا ایک معاملہ ہے کہ پیسے نہیں ہیں قرضہ ادا کرنے کے, پیسے نہیں حکومت کے پاس, باقی سب معاملات ٹھیک ہیں. حکومت گھر کی آمدن نہیں ہے لیکن باقی سب معاملات ٹھیک ہیں. یہ عقل تسلیم کرتی ہے اس بات کو. کون سا معاملہ ٹھیک ہے؟ کیا چینی سستی ہو گئی؟ کیا آٹا سستا ہو گیا؟ کیا ملک میں قرضوں کی شرح میں اضافہ نہیں ہوا؟ کیا ملک کی ترقی ختم نہیں ہو گئی؟ کیا بے روزگاری بڑھ نہیں گئی؟ کون سی اچیومنٹ ہے؟ بڑی عجیب باتیں ہیں. وزیر اعظم صاحب دیکھیں, یہ طریقہ یہ ہے کہ اتنا جھوٹ بولیں, یہ اتنا جھوٹ بول چکے ہیں کہ اپنے جھوٹ پہ یقین کرنا شروع کر دیا. جی آج ملک کے حالات اتنے تشویشناک ہیں کہ ہماری تاریخ میں نہیں ہوئے. جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ آج ملک کے حالات کیا ہیں, لیکن اب بات سمجھنے سے آگے چلی گئی ہے. اب ہر شخص محسوس کر رہا ہے. تو جب لوگ تکلیف میں ہوں اور آپ ان کو یہ خوشخبری دیں کہ سب ٹھیک ہو گیا ہے, تو کہاں پہ ٹھیک ہوا ذرا دکھا دیں. جی جس ٹھیک دن ہے. آٹا 35 روپے کا ہوگا, چینی 53 روپے کی ہوگی, تو میں اس دن کو ٹھیک مانوں گا. ٹھیک ہے عباسی صاحب, ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد کچھ بات کریں گے پی ڈی جلسے. اور یہ سننے میں آ رہا ہے کہ بیگم شمیم اختر صاحبہ کی تدفین کے بعد مریم نواز صاحبہ PDM میں اسی طرح متحرک ہوں گی جیسا کہ اس واقعے سے پہلے تھیں. ابھی نظام صاحب تھوڑا سا وہ تدفین اور یہ مراحل مکمل کرنے کے بعد جو نون لیگ کے ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں.
نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی والدہ بیگم شمیم اختر صاحبہ کی رحلت سے متعلق بات کریں گے. بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو 5 دن کے لیے پیرول پہ رہا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. پنجاب کی کابینہ نے منظوری دے دی ہے. اور دوسری ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ مختلف جو نظامی صاحب ملک کے سیاسی کابرین ہیں ان کی جانب سے رابطے کیے جا رہے ہیں. آصف زرداری صاحب نے بھی اور چودھری شجاعت حسین صاحب نے بھی نواز شریف صاحب سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے, تعزیت کی ہے. نون لیگ کچھ مطمئن نظر نہیں آتی ہے کیونکہ انہوں نے 2 ہفتے کی استدعا کی تھی کہ پیرول پہ 2 ہفتے کے لیے رہا کیا جائے ان دونوں شخصیات کو, اور اب 5 دن جو ہیں وہ دیے گئے ہیں. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جب بیگم کلثوم نواز صاحبہ کا انتقال ہوا تو اس وقت نواز شریف صاحب کو بھی 5 دن کے لیے ہی رہائی دی گئی تھی. یہ آپ کو کیا لگتا ہے بیلنس ہے, انف ہیں 5 دن نظامی صاحب؟ نہیں, یہ تو کوئی بیلنس نہیں, یہ تو ایک سینس آف انسیکیورٹی ہے, ایک پرسنل ٹریجڈی ہے ان کی, فیملی کی. اگر 1 ہفتہ دے دیتے, 10 دن دے دیتے, 12 دن, چلے آپ 2 ہفتے نہیں دیتے, تھوڑی سی کام دے دیتے, یہ تو میرا خیال ہے پیٹی مائنڈڈنس لگتی ہے مجھے. ٹھیک جی عباسی صاحب, آپ کا کیا رائے ہے اس بارے میں؟ دیکھیں, یہ حکومت کی ذہنیت کی عکاسی کرتی ہے ساری بات. یہاں پر اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی. حکومت خود جانتی ہے شہباز شریف صاحب ایک کیس میں ملزم ہیں, جھوٹا کیس ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, لیکن ان کو تو جیل میں ہی نہیں ہونا چاہیے. پاکستان میں سینکڑوں کیس چل رہے ہیں نیب کے, وہ لوگ جیل میں نہیں ہیں. شہباز شریف صاحب جیل میں ہیں. تو میں یہی بتا رہا ہوں, جب آپ لیڈر دی اپوزیشن سے یہ سلوک رکھیں گے کہ ٹرائل کے دوران آپ نے اس کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا اور آپ بات کر رہے ہیں کہ پیرول پہ 2 دن چھوڑیں گے یا 5 دن چھوڑیں گے, ہفتہ چھوڑیں گے, کوئی قیامت آ جائے گی اگر وہ سیاسی شخصیت ہیں, 15 سال بعد 12.5 سال اس صوبے کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں, ان کے کام کو پورا پاکستان تسلیم کرتا ہے, تو اگر وہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں ملنے آئیں گے تو یہ ان کا حق بنتا ہے کہ ان سے اپنی جو لوگ والدہ کی تعزیت پہ آئیں گے ان سے مل سکیں. حکومت نہیں چاہتی تو یہ اس کی مرضی ہے, کوئی یہ بھیک مانگنے کی بات نہیں ہے, لیکن ذہنی وسعت کی ضرورت ہے آج ملک میں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ ایک چیز کیا چاہیے تو ذہن میں وسعت چاہیے. اور صاحب یہ تو ٹھیک ہے ذہن میں وسعت, لیکن یہ ایک عجیب دور ہے جس میں پاکستان میں جو قانون ہے اس کو اب اس طرح, یہ نیب کے معاملے میں خاص طور پہ قانون کہہ رہے ہیں, لا قانونی نیت کہہ لیں, کہ جیسے ہی آپ گرفتار ہوتے ہیں مجرم اور ملزم کے درمیان جو ایک بڑی امپورٹنٹ تفریق ہے, لائن ہے, ڈسٹنکشن ہے, رائٹ لائن ہے, اس کو تو باقاعدہ میرا خیال ہے کہ ایک سوچی سمجھی پالیسی کے تحت ختم کر دیا گیا. کہ مثلا جس طرح شہزادہ اکبر صاحب ہیں, وہ ہر روز کو اربوں سے خربوں کتنے جو ہے وہ پیسے وہ کھاتے میں ڈال چکے ہوئے شہباز شریف کے اور لوگوں کے کہ کرپشن ہو رہی ہے, تو ان کو عدالتوں میں ثابت کون کرے گا؟ یہی بات ہے نا. دیکھیں, قانون ہے, قانون کے اختیارات استعمال کرنے کے لیے شخصیات لگائی جاتی ہیں. نیب کا چیئرمین ایک سپریم کورٹ کا جج رہا ہے, کیا اس کو قانون کا پتہ نہیں ہے؟ کیا قانون سب کے لیے برابر نہیں ہے؟ یہ 2 چیزیں اگر آج آپ ذہن نشین کر لیں تو یہ آج حقیقت ہے کہ ملک جو ہے وہ اس کی میں حکومت کے نہ چلنے کی سب سے بڑی وجہ آج نیب ہے. کوئی افسر کام کرنے کو تیار نہیں. تو آپ نے چند افراد کو کی سیاست دبانے کے لیے, سیاست کو میں لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے جو نیب کی یہ انتقامی کارروائیاں شروع کی ہوئی ہیں, اس کی وجہ سے آپ نے پورا ملک مفلوج کر دیا. آج تک ایک کرپشن کا کیس نہ نواز شریف پہ لگ سکا, نہ شہباز شریف پہ لگ سکا, نہ ہماری حکومتوں پہ لگ سکا. نہیں, لیکن مقصد تو آپ آج دیکھ لیں 2.5 سال کے بعد بھی کرپشن کا کوئی کیس نہیں ہے. نہیں عباس صاحب, مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا کیسز کا کوئی ڈیسائیڈ کریں. مقصد تو یہ ہے نا کہ اپوزیشن کی تلابیں کسی سے ہیں اور اسی طریقے سے حکومت چلائی جائے. نہیں, حکومت نہیں چلتی نا اس طرح, یہ تو اب ثابت ہو گیا نا.
ان کا خیال تھا کہ اپوزیشن کو دبانے سے حکومت چلے گی. اس طرح حکومتیں نہیں چلتی. حکومتیں کام کرنے سے چلتی ہیں, محنت سے چلتی ہیں, لگن سے چلتی ہیں. اور آج یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کی تاریخ کی کرپٹ ترین وفاقی حکومت اور پنجاب کی حکومت آج موجود ہے. آپ کسی شخص سے پوچھ لیں, اور اس کی واضح مثالیں آپ کے سامنے ہیں. جی چینی سب سے بڑی مثال ہے, گندم سب سے بڑی مثال ہے. آج پنجاب میں کون سی پوسٹنگ ہے جو پیسے لے کر نہیں کی جاتی؟ اچھا, یہ آج حقیقت ہے اس حکومت کی. آپ جو مرضی ٹویٹ کرتے رہیں, جو مرضی جھوٹ بولتے رہیں, اس سے حقیقت نہیں چھپے گی. ٹھیک ہے. عباسی صاحب, عوام کے مسائل, گورننس, اس سب کا ذکر بھی کر رہے ہیں. پی ڈی ایم میں بھی اس کا بہت زیادہ پرچار ہے. بنیادی مسئلہ اس وقت کرونا ہی ہے جو عوام کی صحت کے لیے. پی ڈی ایم کیا موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پہ غور کر رہی ہے کہ جو جلسے ہیں ان کو ری شیڈیول کر دیا جائے یا ان کو مؤخر کر دیا جائے, یا یہ درمِ سخن یہ فیصلہ اٹل ہے کہ ملتان کا جلسہ بھی, لاہور کا جلسہ بھی ایز پر روٹین, ایز پر سکیجولڈ ہی ہوگا؟ جی, دونوں جلسے بالکل 30 تاریخ کو ملتان میں ہوگا اور 13 دسمبر کو لاہور میں ہوگا. اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. میں نے پہلے کہا کہ حکومت کی کوئی پالیسی نہیں ہے. جب بازار بھرے ہیں, سارا پاکستان آزاد ہے, کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے, تو پھر جلسے میں لاک ڈاؤن کیوں ہوگا؟ آج مکمل بات ہے نا عباسی صاحب, آج حکومت مکمل لاک ڈاؤن اناؤنس کر دے. بسوں میں محفوظ ہیں, بازار میں محفوظ ہیں. جی, آج حکومت مکمل لاک ڈاؤن نافذ کر دے. لاک ڈاؤن ہوا تو پھر ہم بھی اس کو دیکھ لیں گے. ہم بھی اس کو دیکھ لیں گے. ہم بھی جلسے کو دیکھ لیں گے, اس کے بارے میں کیا کرنا ہے. اگر ایک حکومتی پالیسی سامنے آتی ہے جو سارے پاکستان پہ جس کا اطلاق ہو, تو ہم بھی اس کے مطابق دیکھ لیں گے. لیکن اس وقت تو کوئی پالیسی نہیں ہے, اور آج حکومت کو یہ علم نہیں ہے کہ پالیسی کیا ہونی چاہیے. ذرا بتائیں نا کہ کیا پالیسی ہے حکومت کی. ایک بات کی تو لاک ڈاؤن پالیسی نہیں ہوتی. لاک ڈاؤن اس نظام کا حصہ ہوتا ہے. لیکن عباسی صاحب, میرا ایک سوال ہے ذرا ہٹ کے اس سے, خارجہ پالیسی کے معاملے میں, کہ جی ایک بات کی تو داد دیں کہ اب ہم ایٹمی طاقتوں سے بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں. اب شیریں مظاہری نے جو ٹویٹ کی اور اب اس پہ اصرار کر رہی ہیں کہ میں نے ٹھیک بات کی, کیا یہ پاکستان محتمل ہو سکتا ہے کہ وہ میکرون جیسے جو فرانس کے سربراہ ہیں ان سے اس قسم کی ٹویٹس کریں؟ اگرچہ فرانس کی جو پالیسی ہے اس سے ہزار اختلاف ہو سکتے ہیں, اور جو کچھ فرانس سے کر رہا ہے اور مسلمانوں کے بارے میں جو اس کا رویہ ہے وہ کسی طرح بھی جسٹیفائیبل نہیں. لیکن یہ فری فار آل ہے یا وزیروں کو یہ خان صاحب کی اپنی کوئی بو رجوی ہے کہ اس قسم کی پالیسی ہو جس میں ہم یعنی کہ جو سپر پاورز کو بھی للکارنے کو تیار ہو؟ دیکھیں, میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. جب وزیر بولتا ہے اس کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ کابینہ کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے. تو اگر ہماری کوئی شکوہ تھا فرانس کے ساتھ, اور ہمارا تو شکوہ رہا ہے کہ رسول اللہ کی شان میں جو گستاخی وہاں پر کی گئی, اس پہ اسمبلی نے بھی, ساری سیاسی جماعتوں نے بھی اس کی مذمت بھی کی, فرانس کی مذمت بھی کی, اس کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا ان کی جو پروڈکٹس ہیں. اب اگر حکومت کو آج کوئی اور مسئلہ ان سے ہے, اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایمبیسڈر, جو کہ ہمارا فرانس میں ابھی کوئی ایمبیسڈر نہیں ہے, وہ جا کر وہاں پر ایک آفیشلی فارملی ایک شکایت درج کراتا ہے کہ آپ کے اس پالیسی پر ہماری حکومت کو یہ احتجاج ہے یا یہ ہم اس کو رد کرتے ہیں. یہ طریقہ ہوتا ہے. تو یہ طریقہ نہیں اپنایا گیا. تو اس قسم کی باتیں یہ حکومت پہلے دن سے کرتی آ رہی ہے, اور آج آپ یقین کریں کہ ان 2.5 سالوں میں ہمارے دوستوں کے اندر کمی واقع ہوئی ہے, اور ہماری دوستی کی شدت میں کمی واقع ہوئی ہے. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے. صحیح ہے, بالکل. جی ٹھیک ہے. اچھا عباسی صاحب, اب اگین کیونکہ اس وقت جو پی ڈی ایم ہے یا کووڈ ہے, دو ہی چیزیں پاکستان میں اس وقت لائم لائٹ میں ہیں.
پالیسی کا آپ ذکر کر رہے تھے، سندھ گورنمنٹ نے جو نئے ایس او پیز دیے ہیں اس کے اکارڈنگ آج 6 بجے وہاں دکانیں بند کروا دی گئی ہیں، گیدرنگز کو محدود کر دیا گیا ہے. پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ پی ڈی ایم میں اشتراک ہے، ان کا شریک ہیں، سیکنڈ لیڈنگ پارٹیسپنٹ ہیں. اب یہاں بھی تو تضاد نظر آتا ہے، جہاں ان کی حکومت ہے وہاں وہ عمل درآمد کر رہے ہیں، اور دوسری جگہ ملتان ہو یا لاہور ہو وہاں وہ جلسے کر رہے ہیں. تو کیا جو عوام ہیں، پاکستان کے عوام، یہ تو حکومت کا جواز اس کو اسٹرینتھ کرتا ہے اگر اس طرح کی پالیسی رہی کہ عوام کی جان کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے؟ نہیں، حکومت کی تو پالیسی ہے نہیں نا. طریقہ یہ ہوتا ہے پوری دنیا میں کہ یہ معاملہ صوبائی اور مقامی حکومتوں میں نہیں چھوڑا جاتا، پورا ملک ایک پالیسی بناتا ہے. یہاں پر پہلے دن سے وہ نہیں ہو پایا، ہر صوبہ اپنی پالیسی بنانے کی کوشش کرتا ہے. سندھ کے اندر جو میرے پاس ڈیٹا ہے، سندھ اس کے اندر انفیکشن ریٹ اس وقت بہت ہائی ہے، کیونکہ سندھ ایک اس کے اندر پاپولیشن کا ایک بڑا حصہ ایک بہت بڑے 2-3 اربن علاقوں میں رہتا ہے، جو کراچی، حیدرآباد اور سکھن ہے. تو وہاں پر آبادی بہت گنجان ہے اور وہاں پر انفیکشن ریٹ بہت ہائی ہے. میں نے جو نمبرز دیکھیں 9.5% تک ہے. آج پاکستان میں جس چیز کی سب سے بڑی کمی ہے وہ ٹیسٹنگ ہے. ہماری ٹیسٹنگ بالکل نہیں بڑھ پائی، اور ہم اس وقت دنیا میں جو پاپولیشن کے اعتبار سے پر ملین یا بیسس پر یا پر 100,000 بیسس پر جو میجرمنٹ ہوتی ہے، ہماری کم ترین ٹیسٹنگ ہے. آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ٹیسٹنگ ہے. آج ایشو لاک ڈاؤن نہیں ہے. آپ ٹیسٹنگ کر کے لوگوں کو آئسولیٹ کر دیں تو آپ کو لاک ڈاؤن کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ طریقہ پوری دنیا اپنا رہی ہے. یہاں ہم آج تک کوئی پالیسی نہیں بنا سکے اس معاملے پر. سندھ گورنمنٹ نے کیونکہ اپنے ہائی انفیکشن ریٹ کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک پارشل لاک ڈاؤن جو بھی اس کو سمجھیں وہ کر دیا ہے اپنے طور پر. وفاق کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وفاق آج بھی ہمیشہ کی طرح خاموش بیٹھا ہے. پنجاب حکومت جو وفاق کو دیکھتی رہتی ہے صبح سے شام تک، وہ بھی خاموش بیٹھی ہے. لیکن جب جلسہ قریب آئے گا تو یقیناً ان کو لاک ڈاؤن یاد آ جائے گا. عبادی صاحب، یہ گلگت بلتستان امن کا گہوارہ ہوتا تھا. تاریخ میں پہلی دفعہ وہاں ہنگامے ہوئے ہیں، لوگوں نے سرکاری دفتروں کو جلا دیا ہے، گاڑیاں نظر آتش کر دی گئی ہیں. یہ وہ اچھے یہ الیکشن ہوئے ہیں کہ نہ تو الیکشن کو مان رہا ہے، نہ قانون اور امن عامہ کی جو صورتحال ہے کوئی بہتر ہونے کے بجائے خراب سے خراب تر ہے. تو یہ جو معاملہ شروع ہوا ہے یہ کہاں جا کے ختم ہوگا؟ دیکھیں، یہ وہی معاملے ہیں جو پاکستان کے اندر بھی ہوا 2018 میں. لوگ توڑے گئے، الیکشن میں دھاندلی کی گئی، پیسے لگے. یہ الیکشن کے دن دھاندلی کی گئی، کہیں سلو ووٹنگ ہو رہی ہے، کہیں جعلی ووٹ ڈالے جا رہے ہیں. جن امیدواروں کی نہ کیمپین تھی نہ ان کو کوئی پہچانتا ہے وہاں پر، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. تو جب یہ چیزیں ہوں گی تو عوام میں پہلے ہی ایک غصہ ہے ان باتوں پر. وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری امارت میں خیانت پاکستان میں ہوئی، اب وہ گلگت بلتستان میں بھی ہو گئی. تو ہم نے بدقسمتی سے ان 2.5 سالوں میں سیکھا کچھ نہیں ہے کہ جو آج ہماری معیشت تباہ ہوئی ہے، جو آج ملک میں پریشانی ہے، جو مہنگائی ہے، جو بے روزگاری ہے، اس کی بنیادی وجہ 2018 کا الیکشن ہے. یہ بات آج پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے. لیکن پھر بھی ہم باز نہیں آتے اور وہی چیزیں جا کر گلگت بلتستان میں کرتے ہیں. کل ہندوستان کیا کہے گا؟ کل دنیا کیا کہے گی کہ ایک 16 لاکھ کی آبادی میں اگر آپ الیکشن میں دھاندلی کرنے پر تیار ہوں تو پھر 22 کروڑ کے ملک میں بھی دھاندلی کریں گے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے کچھ سبق حاصل نہیں کیا جو کچھ ماضی میں ہم نے کیا ہے. عبادی صاحب، پھر ہم کس منہ سے کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی مذمت کرتے ہیں جب ہم خود الیکشن نہیں کروا سکتے؟ جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے الیکشنوں کو متنازع بنا کر معمولی فائدے حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی پوری عزت ساکھ پر لگانے کو تیار ہوتے ہیں. ہم معیشت کو اپنے ساکھ پر لگا دیا، ہم نے ملک میں عوام کو تکلیف میں ڈال دیا، ترقی ختم کر دی. کس مقصد کے لیے؟ الیکشن میں دھاندلی کے لیے. فلانا نہ آ پائے، فلانا آ جائے. یہ بتائیے کہ یہ چیزیں نہیں چلتی.
یہ جب جتنی جلدی ہم یہ سمجھ لیں گے. یہ بتائیے کہ جو وزیر اعلیٰ آپ پنجاب ہیں بزدار، ان کا کوئی آپ کو چل چلاؤ لگتا ہے یا ایسے ہی چائے کی پہلی میں طوفان ہے؟ نہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب تو ایک نان ایشو ہے جی، میں اس کو ایشو سمجھتا ہی نہیں ہوں. آپ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پنجاب تو معصوم آدمی ہے، اس کو کیا آپ کریں گے؟ بے اختیار نہیں ہیں، بے اختیار ہیں اس لیے، یا کیا وجہ جو آپ کہتے ہیں کہ وہ اس قابل ہی نہیں کہ ان پہ بات بھی کی جائے؟ دیکھیں وہ ویسے بھی بے اختیار ہیں، اگر ان کو آپ با اختیار بھی کر دیں تو بے اختیار ہی رہیں گے. نظامی صاحب ایک جو انفارمیشن آئی تھی، جو پی ڈی ایم کا مشاورتی اجلاس ہوا تھا، اس میں پیپلز پارٹی کی سجیشن تھی کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اور یہ ہٹانے کا سلسلہ جو ہے یہ پنجاب سے شروع کیا جائے، بزدار صاحب جو ہے پہلے ان کو ذرا نشانہ بنایا جائے. تو آئی تھنک نون لیگ نے اس سے ڈس ایگری کیا تھا. یہ ڈائریکٹلی وفاق میں ہی ساری تبدیلی چاہتے ہیں. اس میں عباسی صاحب اس طرح کی کوئی مشاورت آپ کی پی ڈی ایم کی میٹنگ میں ہوئی تھی؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. مختلف باتیں وہاں پر ہوتی ہیں. بات اصل میں یہ ہے کہ ہم اقتدار کا حصہ نہیں بننا چاہتے، ہم تو نظام کی جو خرابی ہیں ان کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. نظام کی خرابیاں اقتدار میں حصے دار بننے سے نہیں ہوگی. ہم اس ناکام نظام میں، اس بے اختیار نظام میں کہ حصہ ہم نہیں بننا چاہتے. یہ تو خرابیوں کو طول دینے والی بات ہے. تو اب مطلب یہ آپ کے ناقدین تو یہ کہیں گے نا، کیونکہ اب حکومت میں نہیں ہے تو آپ کو اس حکومت کی ہر چیز جو ہے وہ اس میں کوئی خرابی نظر آتی ہے، حالانکہ ایسی چیزیں پہلے ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں. نہیں، میں آپ کو بھی کہتا ہوں، بھائی صاحب کو بھی کہتا ہوں، ناظرین کو بھی کہتا ہوں کہ 2.5 سال میں ایک مثبت کام اس حکومت کا بتا دیں. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اگر نہیں ہے تو پھر یہ 2018 کے الیکشن کی ابھی میں ناکامی آپ ہے کو بتا رہا تھا کہ ہمارے کہ وزیر خزانہ غیر نمائندہ حکومت آج اقتدار میں ہے. وزیر خزانہ ہمارے کہہ رہے ہیں کہ ہر طرف سے اچھی خبریں آ رہی ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اچھی خبر ہی نہیں. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا دیکھیں کتنا کم ہو گیا ہے عباسی صاحب، کہاں پہ آپ چھوڑ کے گئے تھے. یہ اور کتنے اچھے ہیں باتیں جو کاغذوں میں ہیں، موجود ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ عوام کی حالت پتلی ہے. عباسی صاحب سوال یہ ہے، آپ سے جاننا یہ چاہ رہے ہیں ہم. نہیں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے، آپ اگر ملک بند کر دیں تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تو پازیٹیو ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے. ہاں نہیں، یا جس طرح کہ جی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ مالی خسارہ نہیں ہوتا، صرف ڈالروں کی کمی ہوتی ہے. امپورٹ اور ایکسپورٹ کی وجہ سے. اگر ملک کی ترقی بند ہو جائے. جی 9% امپورٹ ہماری کم ہوئی ہے، 1% ہماری ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے لاسٹ جو ہمارے پاس سٹیٹس آئے ہیں. لیکن عباسی صاحب سوال نظامی صاحب یہ ہے عباسی صاحب سے. عباسی صاحب دیکھیں ابھی جو اسپیکر صاحب نے کمیٹی بنائی اس میں آپ بیٹھنا نہیں چاہ رہے. لاسٹ جو ایک بریفنگ تھی جی بی کو لے کے، سیکیورٹی جو عہدیداران ہیں انہوں نے دینی تھی وہ بھی نہیں ہو سکی، اپوزیشن اس میں بھی نہیں گئی. جو الیکٹورل ریفارمز کے لیے کمیٹی ہے اس سے متعلق بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اس میں بھی آپ کوآپریشن نہیں کر رہے ہیں. سڑکوں پہ آپ جلسے بھی کر رہے ہیں. الٹیمیٹ یک نکاتی ایجنڈا پی ڈی ایم کا کیا ہے؟ آپ لوگ چاہتے کیا ہیں اور کب تک چاہتے ہیں؟ دیکھیں، ہمارا یک نکاتی ایجنڈا ہے آئین کی بالادستی. ملک آئین کے مطابق چلے، الیکشن آئین کے مطابق ہو، الیکشن میں مداخلت نہ ہو. یہ یک نکاتی ایجنڈا ہے. جس دن آپ یہ کریں گے ملک میں بہتری ہوگی. یہ اپنے آپ کو دھوکہ مت دیں. اسپیکر کا کوئی کام نہیں ہے پارلیمان کی کمیٹیاں بنانا، اس کو اس کا اختیار حاصل نہیں ہے. جو ملک کے معاملات ہیں وہ اسمبلی کے فلور پر ڈیبیٹ ہوتے ہیں. کیا آپ کو پارلیمان کی روایات کے علم نہیں ہے؟ آپ کیوں جھوٹ بولتے ہیں لوگوں سے؟ آپ کیوں ڈرتے ہیں اسمبلی سے؟ اسمبلی میں کیوں بات نہیں کر سکتے؟ عوام کے سامنے بات کریں. اسپیکر جو کمیٹی چیئر کرتا ہے اس کا مقصد کیا ہوگا؟ وہ کوئی فیصلے کرے گی کمیٹی؟ کوئی تماشا ہے؟ کوئی سنیما ہے؟ اب آپ نے تاریخیں دینی شروع کر دی ہیں کہ جی پہلے دسمبر سے اب جنوری میں حکومت جا رہی ہے. یہ کس انفارمیشن کی بنیاد پہ ہے، یا اندازے ہے، یا دعا آپ کی چلی ہے؟ نہیں، ہم نے کبھی تاریخ نہیں دی. حکومت تو گئی ہوئی ہے. حکومت تو آج اس کا وجود ہی نہیں ہے. آپ جتنے دن رکھنا چاہتے ہیں اس کو رکھ لیں. میں تو یہ کہتا ہوں جب یہ دست شفقت ہٹے گا تو پھر ہی معاملات ملک کے بہتر ہوں گے.
ایک خرابی ہے، ایک غلطی ہے، ایک نظام ہائیبرڈ ہے جو ناکام ہو گیا. جتنی جلدی اس غلطی کا اعتراف کر لیں اور مستقبل میں آئین کی بالادستی کی بات کریں تو ملک بہتر ہوگا، ورنہ مشکل حالات ہیں. جی ٹھیک، بہت شکریہ. سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب آپ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد کچھ دیگر معاملات پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب، عباسی صاحب اپنی جماعت کا پی ڈی ایم کا موقف تو دے رہے تھے، اور جیسا کہ پہلے بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ نون لیگ کی سرگرمیاں پی ڈی ایم میں کم نہیں ہونے والی ہیں. کیا جو ان کے ٹارگٹس ہیں وہ یہ اچیو کر لیں گے؟ کیونکہ دیکھیں تضاد تو یہاں بھی ہے بہت سی پالیسیز میں نا ان کی. نہیں، یہ ٹارگٹ کس قسم کے ٹارگٹس اب یہ کہہ رہے ہیں آئین کی بالادستی، دوسرے معنوں یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کی بالادستی بتائیے، کب ہوگی؟ آئین کی بالادستی جو ہے جی، یہ ایک ایسا ایک مفروضہ ہے کہ حکومت کہتی ہے ہم آئین کی بالادستی کے لیے لڑ رہے ہیں، قائم ہے، ہمارا کام ہی ہے، ہمیں انہوں نے الیکٹ کیا آئین کی بالادستی کے لیے. اپوزیشن کا یہ تک کیا کلام رہا ہے آئین کی بالادستی، آئین کی بالادستی، آئین کی بالادستی. تو آئین کی بالادستی ہے کیا؟ کہ آپ ڈیفائن کر دیں مجھے. نہیں، میرا یہی سوال ہے نظامی صاحب. عباسی صاحب کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے یہ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت گھر جائے گی تو آئین کی بالادستی ہوگی، اور آئین کی بالادستی تب ہوگی جب عوام کا جو ریئل مینڈیٹ ہے وہ لوگ جا کے ایوان میں بیٹھیں گے. اور یہ جو الزام لگا رہے ہیں جی ووٹ چوری ہوئے ہیں. نہیں، مجھے بتائیے جی، کہ اس سے پہلے میاں نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم رہے، جی، کیا ان کے دور میں آئین کی بالادستی کا آیا ہوا وہ ہوئی بالادستی؟ آپ مثال لیں، جی، جب وہ دوسری دور میں بھاری مینڈیٹ کے ان کے حساب پہ سوار تھا، جی، اور ساری جمہوری اداروں کو وہ شرعی نظام کے نام پر ایمیسولیٹ کرنا چاہتے تھے، ان کو گلا گھونٹنا چاہتے تھے ان کا، تاکہ یہاں صرف ایک میاں نواز شریف کی بلا شرکت غیر حکومت ہو. وہ تو مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز، وہ نہیں ہو سکا. تو آیا آئین کی بالادستی جو ہے نا، یہ ہر ایک ایسے کنڈیشنز ہیں بنے ہوئے ہے جی. نہیں، ان کے تو دوسرے دور کے بعد نظامی صاحب پھر مشرف صاحب نے سلیوٹ کیا، ہے پھر مشرف صاحب نے آ کے سلیوٹ کیا جب دوسری بار وزیر اعظم بنے، اور جس طریقے سے جو ان کا موڈ آف گورننس تھا یا جس طرح وہ چلانا چاہ رہے تھے. نظامی صاحب اگر ہم ماضی میں دیکھیں پھر تو تضاد در تضاد ہے نا. پھر تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ایک جگہ اکٹھے ہو جانا بھی بہت بڑا تضاد ہے. ہاں، لیکن ایک بات میں پھر آپ سے کہوں گا، آئین کی بالادستی کا نام تو نہیں لیتی تھی پیپلز پارٹی، لیکن نہ پیپلز پارٹی نے ایسے کوئی اقدامات کیے، نہ ہی ان کا ذہن میں تھا کہ اداکاروں کو اس میں ایمیسکولیٹ کیا گیا. بے نظیر بھٹو یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے قیام میں سنسیئر تھی. جی، اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ میڈیا پر کوئی قدغن نہیں تھا. یہ باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. آج دیکھیں نا میڈیا کا جو حال ہے، ہر چند کے ہے کہ نہیں ہے، ادروائز جو صورتحال ہے وہ بھی ہمیں سب کو معلوم ہے. حکومت کہتی یہ ہے، نیت کچھ اور ہوتی ہے. تو یہ کوئی جمہوریت اور آئین اور رول آف لا کے لحاظ سے کوئی اتنا اچھا سنہری دور نہیں ہے. موجودہ دور جو دور رواں ہے یہ اتنا اچھا نہیں ہے. لیکن اس میں اب وہی سوال ہے نا کہ پی ڈی ایم جو چاہ رہی ہے، اور سب سے بڑھ کے ہے کہ چلے یار آمرانات کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، اپوزیشن کو دیوار پر لگایا ہوا ہے، میڈیا کو ایک طرف کونے میں کیا ہوا ہے. لیکن جناب 8% گروتھ ریٹ ہو رہا ہے، مارکیٹیں بھری ہوئی ہیں چیزوں سے، آٹا، چینی، گندم، یہ سب کچھ سستا ہے. غیر ملکی انویسٹر جو ہے جو قدر جور پاکستان آ رہے ہیں، پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے. تو اگر تو یہ ہو
تو ہم تھوڑی سی قربانی دے دیں کہ یار چلو ٹھیک ہے، لوگوں کے حالات بہتر ہو رہے ہیں، زندگی سنور رہی ہے. دیکھیں نا، جب یہ فرض کریں یہ جو میز ہے جی. اٹس اے پیس آف پائے. اگر ایک پیس آف پائے بڑا ہوتا جائے گا تو اس میں سے جب آپ بھی کاٹیں گے تو آپ زیادہ کھا میرا حصہ زیادہ آئے گا. تو اب پیس آف پائے چھوٹا ہوتا جا رہا ہے. حکومت کی بے صبری، انٹالرنس بڑھتی جا رہی ہے. تو کس طرح یہ نظامی صاحب، فواد چودھری صاحب نے ایک کمنٹ دیا ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے یہ 11 گنجوں کی لڑائی ہے جو ایک کنگے کے لیے لڑ رہے ہیں. کس کے لیے لڑ رہے ہیں؟ 11 گنجے ایک کنگے کے لیے لڑ رہے ہیں. دیکھیں نا، فکر ہے کہ ریاست ٹھیک ہے، لگتی بات، لیکن وہ کسی نے بڑا خوبصورت جواب دیا جی. فواد چودھری صاحب کو، وہ میں نے اتفاق سے دیکھا. وہ کہتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب بڑے تجربہ کار ہیں کیونکہ انہوں نے تمام پارٹیوں کا پانی پیا ہوا ہے. ہاں، یہ عطا تارڑ صاحب نے میرا خیال ان کو ہمارے پروگرام میں کہا جی تھا. جی 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 ان کو کہا ہے کہ کل کی بات ہے. خیر وہ یہ تو نظامی صاحب معاملہ ہے. ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو 24 نومبر تک نواز شریف صاحب کو پیش ہونے کی مہلت دی تھی اور ان کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کو مؤخر قرار دیا ہے. اور وہ جو افسران ہیں جنہوں نے جو ان کے وارنٹ تھے، اریسٹ آرڈر تھے، ان کی تعمیل کے لیے جو گئے تھے ان کا بیان ریکارڈ کرنے کا کہا ہے. تو ابھی تو خیر مؤخر کر دیا گیا ہے یہ فیصلہ، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ نہیں آئیں گے تو پھر وہ پراپرلی اشتہاری ہو بھی جائیں گے. نظامی صاحب، یہ بیگم شمیم اختر صاحبہ کا ہفتہ یا اتوار کا دن بتایا جا رہا ہے کہ ان کا ایکسپیکٹڈ ہے کہ ان کی میت کو لایا جائے گا اور تدفین بھی ہو جائے گی. اور بیگم شمیم اختر صاحبہ جو ہیں، مریم صاحبہ ایز پر شیڈیول ہی اس میں جائیں گی. کووڈ ہو جو بھی ہو، نون لیگ اس مومنٹم سے نکالنے مریم کے صاحبہ جلسوں میں خطاب کریں گے. جی، جلسوں کے جی. اس ایموشنل صورت میں ذرا مجھے اچنبے کی بات لگی ہے. اچھا، ایک اور سبجیکٹ ہے جو کہ آج کل بہت چرچا ہو رہا ہے اس کا، وہ ہے کہ جی خفیہ ملاقاتیں کہ وہ نتنیاہو جو سعودی عربیہ ہے خفیہ دورے پہ جی اسرائیل کے ساتھ، کیونکہ اگر سعودی عربیہ اسرائیل کو تسلیم کر لے تو پھر معاملہ ختم ہو جاتا ہے نا. اچھا. ادھر پاکستان میں بھی لابیاں جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں جی ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، یہ نہیں کرے وہ کریں. میرا مطلب ہے کہ یار ہم بالکل ہی بے اصول ہو گئے پاکستان میں. وہ اینڈ آف ہسٹری ایک ہے تھیسس ہے فرانسیسی چیز، وہ کہتے ہیں کہ اب نظریات کا دور ختم ہو کر رہ گیا، اب صرف سیلف انٹرسٹ ہے. تو اسرائیل سے ہمیں کیا بچنے لگا جی اگر ہم ان کو ریکگنائز کر رہے ہیں. کچھ لوگ دبلے ہوتے جا رہے ہیں اس میں کہ جی ریکگنائز کرو. کیوں کرو بھائی؟ کیا ہمیں مل رہا ہے ان سے؟ نظامی صاحب، سوال یہ ہے when it comes to ideology of پاکستان اور پھر اسرائیل کے ساتھ بات آتی ہے تو تب اصل چیلنج تو حکومت کا تب شروع ہوتا ہے. اور عمران خان صاحب تو بڑا کلیئر کہہ چکے ہیں کہ جب تک فلسطین کا جو مسلمان ہیں، ہاں جی، بس دعا کریں یو ٹرن نہ لیں اس پہ. جی، اس پہ تو انہوں نے بارہا کلیئر کیا ہے اس کو. ہاں، لیکن سوال یہ ہے کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان، قائد اعظم کی اس بارے میں کلیئر رشاد فکر. ہم کسی چیز پہ تو جو پاکستان کے بننے کی جو بنا اتحاد تھی پاکستان کی، جو ریز و ایت تھی، کیا ہم وہ سب بھول گئے ہوں؟ نظامی صاحب، سعودی عرب جو ہے اگر اسرائیل اور بھارت کے تعلقات کی نوعیت کا آپ کو معلوم ہے؟ جی 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 بالکل بالکل. نظامی سوال یہ ہے کہ پہلے متحدہ عرب امارات، بعد ایک دو ممالک اور اب سعودی عرب. سعودی عرب بڑا کی پلیئر ہے پاکستان مسلم ورلڈ میں. اگر سعودی عرب قبول بھی کرتا ہے اسرائیل کو تو کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ کرے گا؟ بھائی دیکھیں، سعودی عربیہ کے لیے بڑا مشکل ہے، کیونکہ سعودی عربیہ دنیا اسلام کا اور دنیا عرب کا لیڈنگ پلیئر ہے نا. جی. تو اگر کر لیں گے تو یہ بالکل کولیپس کر جائے گا جو فلسطینوں کا مسئلہ. دیکھنا، عرب تو 3 جنگیں لڑ چکے ہیں، مار بھی کھا چکے ہیں ان سے. اب وہ چھتر کھانے کے بعد ان کو ریکگنائز بھی کر رہے ہیں. جی. تو یہ کہاں تک دانشمندانہ پالیسی ہے؟
کوئی نظریات بھی ہونے چاہیے کسی ملک کے، کوئی نظریات ہونے چاہیے. ہمارا تو بالکل آوے کا آوے ہی بگڑا ہوا. لیکن اس پہ نظامی صاحب ایسے لوگ جو کہ ان پڑھ لوگ ہیں جی وہ آ کے ہمیں ویخیان دیتے ہیں کہ جی یہ کریں وہ کریں فلاں کریں. نظامی صاحب اس پہ پرائم منسٹر کو ضرور کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ ابھی تک اس پہ پکے ہیں کہ بھائی ہم ابھی تک جی. اور بات دوسری آپ والی ہے. نظامی صاحب کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے ایل او سی پہ، مقبوضہ وادی میں کشمیر میں جو بھارتی مظالم ہیں اس کا بھی جائزہ لیا گیا ہے، جو اس وقت جیو اسٹریٹجک کنڈیشنز ہیں اس کا بھی جائزہ لیا گیا ہے، اور اگین وہ جو اعادہ کیا گیا ہے. جی ہاں نہیں وہ اس میں تو دیکھیں نا کوئی، میں آج فردوس شکیبان صاحب کا بیان بھی پڑھ رہا تھا جی کہ کشمیر کے معاملے میں کسی بھی سیاسی جماعت میں اختلاف نہیں ہے، اور فوج جو ہے ہماری وہ بڑی بہادری سے ایک بھارتی درندوں کا مقابلہ کر رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. نظامی صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. شکریہ آپ کا آج کے پروگرام سے اتنا ہی.